सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिला वसल्लिम सलामन ताम्मा अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन। इकबाल ने कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। इसी के आखिर में कहा था, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। और किबला बाबा जी को देखें और इकबाल के उस शेर को देखें तो बाबा जी पे पूरा सादिक आता है। इकबाल के कई अशार ऐसे हैं कि बाबा जी ही पे सादिक आते हैं। इकबाल ने कहा, एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को, एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा ओ समरकंद। ये इकबाल ने अपने लिए कहा था। और इकबाल के बाद जो है पूरा जो ईरा गुजरा है हमारा, इसके अंदर वन एंड ओनली सिर्फ एक हस्ती हमें ऐसी नजर आती है कि जिस पे ये शेर पूरे का पूरा सादिक आता है और बिल्कुल वो बजा तौर पर ये कहने के मुस्तहिक हैं, वो ये बात कहें कि एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा ओ समरकंद। और क्यों ना हो अमीरुल मुजाहिदीन, पैकर अजीमत, कोहे इस्तिकामत, शाहीन इकबाल, अंदलीब रज़ा, शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी राहिमहुल्लाह, इनमें और इकबाल में जो कदर मुश्तरक है, एक कदर मुश्तरक तो ये है कि इकबाल क्यों है? इकबाल इसलिए है कि इकबाल जो बात कहता है वो दिल से कहता है। बर दिल खेजत बर दिल खेजत बर दिल रेजत, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो इकबाल की जो ज़बान है वो उसके दिल की आईना दार है। अरबी की कहावत भी है, अल-लिसान तर्जुमानुल जनान, ज़बान दिल की तर्जुमान होती है। जनान जीम के फतह के साथ, जीम के ज़ेर के साथ जिनान कहते हैं जन्नत को। उनके कदम से सिलाए गाली हुई जिना, वल्लाह मेरे गुल से है जाहो जलाल गुल, आला हज़रत ने कहा था ना। तो वो जिनान जो है जीम के कसरा के साथ जन्नत, और जनान जीम के फतह के साथ दिल। वैसे ये जीम नून नून ये मादा, क्योंकि तलबा भी बैठे हैं तो इसलिए उनके ज़ौक़ की रियायत करते हुए ये बात कह देता हूँ, जीम नून नून ये मादा जहां भी आता है वहां पोशीदगी का माना जरूर पाया जाता है। ये जहां भी आएगा अरबी के अंदर, जिस भी लफ्ज को आप देखेंगे जिसके अंदर जीम नून नून का मादा हो, उसके अंदर पोशीदगी का माना जरूर होगा। जिनान खुद जन्नत, जन्नत बाग को कहती है, तो बाग के अंदर भी जो है वो फूल जो है दरख्तों को ढांप देते हैं,
پوشیدگی پائی جاتی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں جنت. اور جنان، جنت وہ اسی کی جمع ہے. وہ جنان جو ہے وہ بھی پوشیدہ ہے، آنکھوں سے بھی پوشیدہ ہے ہماری، اس لیے. اور جنان جیم کے فتح کے ساتھ دل، یہ بھی پوشیدہ ہے. اور جن، یہ لفظ جن، یہ جو ہم بولتے ہیں جن، اسے ہم لوگ جنات جنات کہتے رہتے ہیں. تو جنات ویسے کوئی جمع نہیں ہے، یہ ہمارے اردو والوں نے بنا لی ہے. عربی کے اندر لفظ جن خود جمع ہے. لفظ جن عربی میں جمع ہے، یہ جمع ہی استعمال ہوتا ہے، یہ واحد نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی اردو میں اس کو واحد استعمال کرتے ہیں اور اس کی جمع خود ہی ہم نے جنات بنا لی اور استعمال کرتے رہتے ہیں. لیکن عربی کے اندر جن خود جمع ہے. عربی میں جن کا واحد جو ہے وہ جنی ہے، جنی. ویسے قاعدہ یہ ہے کہ واحد سے جمع بنتی ہے، لیکن کچھ الفاظ خلاف قاعدہ جمع سے واحد بنتے ہیں. تو یہ بھی انہی میں سے ہے کہ جن جو ہے یہ جمع ہے، اس سے واحد بنی جنی. تو بات کر رہا تھا میں اللسان ترجمان الجنان. زبان دل کی آئینہ دار ہوتی ہے، دل کی ترجمان ہوتی ہے. تو اقبال کو جو چیز ممیز کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، جس چیز سے اقبال اقبال ہے، بقیہ شاعروں کے مقابلے میں وہ اقبال بن کے چھا گیا، وہ اس کی زبان اور اس کے دل کا ایک ہونا ہے. کہ وہ جو پیغام دیتا ہے وہ پیغام وہ اس کے دل کی آواز ہے، اس لیے وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے. اور یہی بات ہمیں قبلہ امیر المجاہدین کے اندر نظر آتی ہے کہ حضرت جو بات فرماتے تھے وہ ان کے دل کی آواز ہوتی تھی. چونکہ دل سے نکلتی تھی، اسی لیے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. عرب، عجم، شرق، غرب، ہر جگہ اس نے پرواز کی. وہ پرواز کیوں نہ کرے؟ بابا جی نے وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا فتاوی رضویہ، آپ کا فقید المثال مجموعہ فتاوی. اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت ہیں، سبحان اللہ. جن کے غلام ایسے ہیں تو وہ خود کیسے ہوں گے؟ تو اعلیٰ حضرت کا جو فقید المثال مجموعہ فتاوی ہے، اس کا جو خطبہ ہے وہ بھی فقید المثال ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. جس کے اندر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے خطبے میں وہ 90 اسماء ذکر کیے ہیں، فقہا کے اور کتابوں کے نام ذکر کیے ہیں، لیکن وہ اس انداز پہ ذکر کیے ہیں کہ آپ نے وہاں مراد لغوی معانی لی ہیں. اسے ہماری اصطلاح میں، ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں براعت الاستحلال. براعت الاستحلال بھی کہتے ہیں. اور جن بچوں نے دروس البلاغہ پڑھی ہو تو وہاں صنعت توجیہ کا لفظ بھی اس کے لیے لکھا ہوا ہے. ویسے اس میں اختلاف ہے کہ توجیہ سے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. بعض بلاغیین کہتے ہیں کہ توجیہ قرار دینا درست نہیں ہے، ایہام ہے. تو بہرحال وہ جو فتاوی رضویہ کا خطبہ ہے اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ قبلہ امیر المجاہدین اپنے مخصوص انداز میں وہ یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے. تو ان کا یہ خطبہ میں نے خود دیکھا. ایک عرب شیخ، انہوں نے، جو بابا جی کو جانتے نہیں تھے، انہوں نے یہ خطبہ اپنی فیس بک آئی ڈی پہ ڈالا، اپنے پیج پہ ڈالا اور اوپر لکھا کہ میں اس آدمی کو جانتا نہیں ہوں، یہ کون ہے، لیکن نور الولایتی یلوح من ھذا الجبین، لیکن اس پیشانی سے ولایت کا نور ظاہر ہو رہا ہے. یہ عرب، یہ وہ بات ہے جو ہم نے بابا جی کے خود منہ سے سنی تھی کہ بابا جی کہا کرتے تھے جب پڑھاتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ یہ خطبہ، ان کا ایک پیٹ ورڈ تھا تقیہ کلام، کہتے تھے جھلیو، جمع جھلیو اور جو ہے ویسے جھلا، وہ جھلیا یوں کرتے تھے. بعض اوقات اساتذہ پیار سے کچھ الفاظ کہا کرتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں میرا بھی ایک تقیہ ہے، تقیہ کلام، میں نالائق بولتا ہوں پیار سے طلبہ کو کبھی، تو وہ جھلیا کہتے تھے، جھلیا یا جھلیو. تو وہ جب سناتے تھے تو اس وقت فرمایا کرتے تھے او جھلیو، اے اگر میں کسی عربی دے سامنے پڑھانا ہے خطبہ تو وجد کرن لگ پائے، یعنی کسی عربی کے سامنے پڑھوں تو وہ وجد کرے گا. اور اس کا منظر یہ ہم نے دیکھ ہی لیا کہ وہ شیخ نے جو ہے اس سے کیا تأثر لیا اور اس نے کیسے بے ساختہ انداز میں اسے بیان کیا. تو یہ جو ان کے دل کی بات تھی، جو بابا جی کے دل میں جو بات ہوتی تھی، بغیر لگی لپٹی رکھے وہ اسی طرح وہ بات کہہ جاتے تھے. تو اس چیز نے خادم حسین کو خادم حسین بنایا.
جیسے اقبال کو اقبال بنایا نا اس چیز نے، تو اسی چیز نے خادم حسین کو خادم حسین بنایا. کیوں نہ ہو، امام حسین کے خادم تھے نا. جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ عظیمت کی راہ پہ چلے ہیں. تو جو شمع انہوں نے روشن کی تھی وہ شمع آج تک جو اہل عظیمت ہے وہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں. اس زمانے میں وہ شمع اٹھائی بابا جی نے، امیر المجاہدین نے. اور اب سالوں تک استعارہ حسینیت کا، استعارہ حسینیت کے لیے مثال بابا جی بنیں گے کہ لوگوں نے دیکھا نا، دنیا نے دیکھا ان کے اس کردار کو. دوسری بات، دوسری چیز جس نے اقبال کو اقبال بنایا، اور اقبال جو ہے وہ سرحدوں سے ماورا ہو گیا. اقبال نے خود کہا تھا نا، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر اس کا دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند. سرحدوں کی قید سے آزاد ہو گیا کہ آپ مغرب میں چلے جائیں یا مشرق میں چلے جائیں، آپ روس میں چلے جائیں یا امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، گاؤں گوٹھوں میں چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ کو اقبال ہر جگہ اپنی آب و تاب اور چمک دمک کے ساتھ نظر آئے گا. ابھی کچھ عرصہ پہلے میرا جو ہے انٹیریئر اندرون سندھ کے ایک علاقے میں جانا ہوا. پسماندہ علاقہ ہے، میں نام نہیں لیتا، لیکن میں وہاں گیا تو وہاں میری ملاقات ہوئی ایک پیر صاحب کے جو ہے وہ صاحبزادے سے. پیر صاحب کے صاحبزادے، ان کا تو ویسے ہی پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جس طرح انہوں نے اقبال کے اشعار پڑھنا شروع کیے، جتنی روانی سے اور فریکوینٹلی وہ اشعار پڑھ رہے تھے، اتنی روانی سے تو خود اردو والے بھی اقبال کے اشعار نہیں پڑھتے. یعنی اقبال جو ہے وہاں وہ اندرون سندھ کے گوٹھ کے اندر بھی، کہ جہاں سندھی بولی جاتی ہے، جہاں اردو سمجھنے والے ویسے ہی کم ہیں، لیکن اقبال وہاں بھی اقبال ہے، وہ وہاں بھی چھایا ہوا. تو اقبال کو یہ جو عالمگیر بنایا ہے، یہ جو اقبال لاہور اور سیالکوٹ سے اٹھ کے آفاقیت میں چلا گیا ہے، یہ اقبال کو کس چیز نے یہ آفاقیت دی ہے، یہ عطا کس چیز کی ہے؟ یہ عشق رسول کی عطا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اقبال نے خود کہا تھا نا، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بہر و بر در گوشہ دامان اوست. ہر وہ آدمی جو عشق مصطفیٰ کو اپنا ساز و سامان بنا لے تو یہ بحر و بر، یہ سب اس کے دامن کے ایک گوشے میں آ جائیں، ایک کنارے میں آ جائیں. تو یہ اقبال کے ساتھ جو معاملہ ہوا، یہ عشق رسول کی وجہ سے ہوا. خود اس نے کہا تھا نا، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب. کہ اللہ سے عشق نبی کا ذرہ مانگو، ذرہ. سوز صدیق و علی مانگو اللہ سے. دنیا کی دولتیں مانگتے ہو، اللہ سے یہ بھی مانگو. دولت بیدار کہا نا اعلیٰ حضرت نے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. تو یہ دنیا کی فانی دولتیں مانگتے ہو، یہ دولت بیدار مانگو اللہ سے. تو ذرہ عشق نبی از حق طلب. تو یہ جو عشق رسول ہے، اس نے چونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے. جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام آئے، وہ سارے کے سارے مخصوص قوم، مخصوص خطے، مخصوص علاقے کی طرف تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا، سارے عالم کے لیے رسول بن کر آئے. تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، یہ فرشتوں کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں، انسانوں کے بھی رسول ہیں. جن اور انسان بالاتفاق مکلف ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. محبوب فرما دو اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور خود حضور نے خود بھی فرمایا تھا نا، بعثت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں. دوسری جگہ روایت ارسلتو کے ساتھ بھی ہے، ارسلتو الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو حضور سب کی طرف آئے. کیا کہا وہ اعلیٰ حضرت نے؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی.
کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت پوچھ نہیں رہے، یہ استفہام نہیں ہے کہ کیا نبی ہے تمہارا، یہ نہیں ہے۔ بعض اوقات پڑھنے والے یوں بھی پڑھ دیتے ہیں، یہ کیا تعجب والا ہے۔ یہ جب بندہ خوش ہوتا ہے اور تعجب کرتا ہے کسی بات پہ تو کہتا ہے نا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہراں ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ کہ باقی کسی سے میں کیا کہوں، میں انبیاء کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں حضور اے مالکو، ادب لیکن انبیاء کا بھی ملحوظ رکھا، تنقیس یہاں بھی نہیں، تنقیس نہیں کرنی۔ کیا کہا کیوں مالکو، خطاب کیسے کیا، مالکو کہہ کر۔ یہ بھی ہمارے مالک ہیں، یہ بھی ہمارے آقا ہیں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بھی پڑھا جا رہا تھا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو پہلے آقا تو ہمارے انبیاء و رسول ہیں، اس کے بعد اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام، حسب مرتبہ درجہ بدرجہ ہمارے مشائخ۔ تو پہلے آقا تو انبیاء و رسول ہیں، تو انبیاء و رسول سے جو کلام ہے اس کے اندر بھی تنقیس کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خود اعلیٰ حضرت نے ہمیں جگہ جگہ سمجھایا بھی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شاعر نے کلام سنایا تھا نا، اپنا کلام سنانے لگا تو کہا شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فوراً ٹوکا، کہا ہمارے حضور کسی کو گھٹانے نہیں آئے، بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ اب یوں کہیں شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی۔ تو یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب بھی ملحوظ رکھا ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ کسی کی تعریف کرنے کے لیے، کسی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے دوسرے بزرگ کو نیچا دکھانا ضروری نہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ ضروری تو الگ الگ چیز ہے نا، ضروری نہ ہونا، ضروری نہ ہونا نہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ کسی بزرگ کی تنقیس کرنا، کسی بزرگ کی تحقیر کرنا، یہ جائز نہیں۔ تو ایک بزرگ کی فضیلت بیان کریں، بالکل کریں، لیکن اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار نہ کریں جس سے دوسرے بزرگ کی تنقیس کا پہلو نکلتا ہو۔ دوسرے کا مقام مرتبہ بھی اپنی جگہ پر ہے، تو ایک افضل ہے، دوسرا مفضول ہے، لیکن ہے وہ بھی فضیلت والا، لحاظ اس کی فضیلت کا بھی رکھنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہی کیا یہاں پر، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے، یعنی کیسا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ یہ آپ کے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں۔ تو یہ جو عشق رسول ہے، چونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول، یہ آفاقی ہیں، سب کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ تو جو ان کے عشق کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لے گا، جس کے اندر یہ عشق رچ بس جائے گا، وہ بھی آفاقی ہو جائے گا، وہ بھی ان حدود اور قیود سے ماورا ہو جائے گا۔ تو اقبال نے جو پیغام دیا، چونکہ وہ عشق رسول کا پیغام تھا، تو جیسے رسول آفاقی ہے تو ان کے عشق کا پیغام بھی آفاقی ہے، دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ اور یہی چیز امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کے اندر تھی۔ عشق رسول نے انہیں ویل چیئر سے اٹھایا اور مومنوں کے عاشقان رسول کے دلوں اور آنکھوں اور سروں پہ جگہ دے دی۔ آپ نے وہ مناظر دیکھے ہی ہوں گے کہ کوئی ان کی ویل چیئر کے پہیے کو بوسہ دے رہا ہے، اور جب ان کو قید کر کے لے جایا جا رہا ہے تو لوگ کیسے ان گاڑیوں کے آگے دوڑ رہے ہیں اور کیسے چمٹ رہے ہیں اور کیسے پھول پھینک رہے ہیں کہ وہ ان کی نظر میں وہ مجرم ہے، لیکن چونکہ وہ کشتہ عشق محمدی ہے، وہ کشتہ عشق محمدی ہے، یہاں وہ اس دنیا کے اندر ہیرو ہے۔ تو زندگی میں رہے تو زندگی کے اندر بھی لوگوں کے دلوں پہ راج کیا، اور اس عالم سے اس عالم میں تشریف لے گئے تو اب بھی لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں۔ تو یہ جو عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ دو باتیں ایسی ہیں، ویسے تو ان کے اوصاف بہت ہیں، لیکن ان دو باتوں نے، ایک ان کے دل اور قلب کی یکسانی نے، اور دوسرا ان کے عشق رسول نے، جو اصل بات ہے عشق رسول، پہلی اس کو کہوں اور دوسری اس کو کہوں، یہ ترتیب جو ہے وہ مرتبے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ترتیب ویسے ہی میں نے ذکر کی، پہلے اس کو ذکر کر دیا، بعد میں اس کو کیا، لیکن اصل بات عشق رسول ہے پہلا نمبر، اور دوسرا نمبر ہے
قلب اور زبان کی یکسانی، ان دو چیزوں نے امیر المجاہدین کو یہ مقبولیت عطا کی کہ آج ہم اور آپ بیٹھ کے ان کا ذکر سن رہے ہیں اور ہمارے چہرے ان کے ذکر سے کھل رہے ہیں. یہ دو چیزیں اس کے اندر. اچھا، یہ دو تو اب بیان ہو گئیں، یہ تو ویسے لوگوں کو پتہ ہی ہیں. میں کچھ باتیں اب اور بھی کر دیتا ہوں جنہیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. وہ ہے نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. چاہے وہ حادثہ مثبت ہو چاہے وہ حادثہ منفی ہو، دونوں کے پس پردہ بہت سے عوامل ہوتے ہیں، کبھی یکدم کچھ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی جو بھی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس شخصیت کو یہاں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ بیک ڈور پر ہوتے ہیں، وہ آف سکرین ہوتے ہیں، آن سکرین نہیں ہوتے، آف سکرین ہوتے ہیں، لیکن تیاری میں، شخصیت سازی میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو ان سے کسی بھی صورت قطع نظر نہیں کیا جا سکتا. اس شخصیت کو ڈھالنے میں، اس شخصیت کو بنانے میں جو ان کا کردار ہے، مرکزی کردار، اسے کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر وہ ہستیاں پیچھے نہ ہوں تو کبھی وہ انسان ایسا انسان نہ ہو. اپنا فلیور تو اپنا فلیور ہوتا ہی ہے، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، پھول کی اپنی ایک خوشبو، اپنا رنگ ہوتا ہی ہے، اپنا فلیور ہوتا ہے. لیکن وہ اپنا فلیور بننے تک پیچھے کا جو مرحلہ ہے، پیچھے اتنے سارے مراحل ہیں، وہ فلیور تو بعد میں بنتا ہے نا. پہلے تو پوری وہ لالے کی ہنا بندی کی جاتی ہے نا. تو وہ جو لالے کی ہنا بندی ہے، یہ جو قطرے سے گوہر ہونے کے درمیان جو مراحل ہیں، ان مراحل کا لحاظ بھی ضروری ہے. تو امیر المجاہدین جو اس مقام پر پہنچے تو ان کے پیچھے بھی کچھ حضرات ہیں، ان کے پیچھے بھی کچھ شخصیات ہیں جن کی تربیت نے انہیں اس طرح کندن بنایا ہے. یہ ان کی جو فنشنگ ہوئی ہے، وہ ڈھلے کہاں ہیں، وہ کٹھالیوں سے گزرے ہیں، وہ بھٹیوں سے گزرے ہیں. جن حضرات نے انہیں گزارا ہے تو ان حضرات کو بھی خراج عقیدت ہمیں پیش کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا کردار وہ کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی ماں کا ہے. سب سے پہلے ماں ہے، پہلی تربیت گاہ، پہلی درس گاہ، پہلی خانقاہ وہ ماں ہی ہے. تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نظوی رحمہ اللہ کی والدہ، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کی بھی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے. ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نظوی جیسے رجال تیار کیے، ان جیسا مرد مجاہد، مرد کلندر تیار کیا. بابا جی خود فرماتے ہیں کہ میری والدہ اٹھتے بیٹھتے صدقے یا رسول اللہ کہا کرتی تھی. کہ جب بچہ اس ماحول میں آنکھ کھولے نا کہ گھر کے اندر ماں اٹھتے بیٹھتے صدقے یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہی ہو، تو پھر بچہ بھی خادم حسین کی طرح لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے اور دنیا میں عام کر دیتا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو یہ ان کی والدہ، ان کی ماں جی، یہ پہلی تربیت. دوسرا، حلال حلال ہوتا ہے، حرام حرام ہوتا ہے. تو حلال کا بڑا اثر ہے. یہ دلیری، یہ جرات، یہ بے باکی، یہ حلال ہی سے آتی ہے. حرام کھا کے آدمی دلیر نہیں بنتا، دلیر جو ہے وہ حلال کھا کے ہی بنتا ہے. تو بابا جی خود فرماتے ہیں کہ جب میں لاہور کے لیے، لاہور شہر جانے لگا پڑھنے کے لیے، تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا، رات دودھ پینے والے کی بھی گزر جاتی ہے اور رات پانی پینے والے کی بھی گزر جاتی ہے. میرا بچہ پانی پی لینا لیکن حرام سے بچ کے رہنا. تو یہ ماں کی تربیت تھی کہ ماں نے حرام سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے، حرام سے بچایا بھی ہے، حلال پہ زور دیا ہے. تو یہ اس حلال خوراک کا اثر ہے کہ یہ جو
اتنی دلیری اور اتنی جرت، وہ جو اقبال نے کہا آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. تو یہ ایسے نہیں، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. تو یہ کلندروں کے طریق پہ آدمی حلال ہی سے چلتا ہے، حرام سے کبھی کلندروں کے طریق پہ نہیں چلا جا سکتا. تو حلال، تو یہ والدہ کی تربیت تھی. والدہ نے یہ کہا، اور بابا جی خود فرماتے تھے کہ میری والدہ جو ہے وہ کھانا پکاتی تھی تو کھانا بھی وہ با وضو پکایا کرتی تھی، وضو کر کے دروشی پڑھ کے کھانا پکاتی تھی. تو جب جو ہے وہ مائیں جو ہے وضو کر کے اور دروشی پڑھ کے کھانے پکائیں گی تو وہ بچے جو خوراکیں کھائیں گے، اور یہ خوراکیں کھا کے جن بچوں نے بڑا ہونا ہے تو انہوں نے خادم حسین ہی بننا ہے. تو یہ ہماری ماؤں کے لیے بھی درس ہے. اور دوسرا جو بڑا مشہور جملہ بابا جی کا بڑا مشہور ہوا، وہ جو فرمایا کرتے تھے اکثر اپنے بیانات کے اندر کہ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. پیڑاں پیڑ کی جمع ہے، پیڑ ویسے درد کو کہتے ہیں. تو پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، یہ جملہ بابا جی یہ جملہ انہوں نے لیا کہاں سے تھا؟ حضرت خود بتاتے تھے کہ اصل میں میری والدہ اتنی پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن فہم و فراست ان کے اندر کمال درجے کی تھی. تو بولا یہ وہ فرمایا کرتی تھی، یہ میں نے ان سے سیکھا ہے. وہ کہتی تھی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. تو یہ جملہ میں نے اپنی والدہ سے سیکھا ہے، یہ بابا جی خود فرماتے. اور جب بابا جی قبلہ کا ایکسیڈنٹ ہوا 2009 میں، اس سے پہلے حضرت بالکل ٹھیک تھے، 2009 میں تقدیر الہی ایکسیڈنٹ ہوا جب ان کا. تو ایکسیڈنٹ کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ سے عرض کیا، یہ بات بھی بابا جی نے خود ہی بتائی کہ میں نے اپنی والدہ سے ایک دن کہا کہ ماں جی آپ میرے لیے دعا نہیں مانگتی؟ تو انہوں نے کہا مانگتی ہوں بیٹا. تو میں نے ان سے عرض کیا پھر قبول کیوں نہیں ہوئی؟ یعنی قبول نہیں ہوئی، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں ٹانگوں سے معذور ہو گیا، کام کرنا ٹانگوں نے چھوڑ دیا، نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا، دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو بولے میری والدہ نے مجھے آگے سے فرمایا کہ بیٹا ہم جس لائن کے اندر لگے ہوئے ہیں نا، اس لائن میں کچھ لوگ ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں. تو پہلے ان کا نمبر ہے، پہلے وہ ٹھیک ہوں گے، اس کے بعد ہمارا بھی نمبر آ جائے گا، پریشان نہ ہو. تو اب جب مائیں ایسی ہوتی ہیں اور وہ اس طرح کی تربیت کرتی ہیں تو پھر بچے خادم حسین ہی بنتے ہیں. تو اس ماں کو بھی سلام ہے ہمارا، دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. جیسے بابا جی کہتے تھے کہ دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، تو ہمارا بھی ماں جی کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے کہ اس نے امت کو خادم حسین جیسا فرزند عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بھی بلند کرے اور ان کے درجے بھی بلند کرے. دوسرا کردار بابا جی کے اپنے والد ماجد کا ہے. حضرت خود بھی یہ بات فرماتے تھے اور ان کے بھائی سے بھی ہم نے یہ بات سنی. کہتے تھے کہ یہ جو دلیری اور یہ جرت، یہ بہادری، کہتے ہیں یہ اپنے والد سے ہمیں ملی. کچھ چیزیں جینز میں ہوتی ہیں نا، وراثت میں آتی. تو کہتے ہیں ہمارے والد کبھی کسی چودھری کے آگے، کسی وڈیرے کے آگے، کسی سردار کے آگے، کسی سیٹھ کے آگے کبھی ہمارے والد جھکے نہیں، کبھی کسی کے آگے دبے نہیں، کبھی انہوں نے اپنی خودداری پہ آنچ نہیں آنے دی. تو وہی چیز بولا میرے اندر بھی آئی اور میرے بھائیوں کے اندر بھی آئی، دیگر دوسرے جو بھائی ہیں ان کے اندر بھی، بہنوں میں، کہتے ہیں ہم سب کے اندر یہ بات ہے کہ ہم کسی سے دبتے نہیں. تو یہ دلیری جو ہے تو یہ باپ سے آئی. تو ماں باپ کا بڑا کردار ہے. اس لیے ماں باپ کو اپنا کردار پیش کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں آگے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر صحیح کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، استقامت کی دعا مانگیں. اور اگر صحیح نہیں کر رہے تو اللہ سے معافی مانگیں اور اپنا کردار صحیح کریں کہ بچے جو ہے وہ آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے. جب ماں باپ ٹھیک نہیں ہوتے تو بچے پھر یو بنتے ہیں، اور جب ماں باپ ٹھیک ہوتے ہیں تو بچے خادم حسین رضوی بنتے ہیں. تو ماں باپ کا بھی بہرحال بڑا کردار ہے. تیسرے نمبر پہ حضرت کے اساتذہ کا کردار. بابا جی کے جو استاد تھے، ویسے تو خیر بابا جی کے جتنے بھی اساتذہ ہیں سارے ہی سبحان اللہ، سارے ہی ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، چندے آفتاب چندے ماہتاب. لیکن کچھ کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں. ان میں
سب سے زیادہ ایک تو قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ. یہ جو میں نے بھی جرأت اور دلیری کی بات کی نا، تو یہ جرأت اور دلیری ایک تو بابا جی کے اندر اپنے والد سے آئی، اور دوسرا اس چیز کو جو جلا بخشی ہے وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ نے بخشی، کہ حضرت بھی ایسے ہی تھے، بالکل کبھی کسی سے نہیں دبتے تھے. جرأت، دلیری، بے باکی، ہم نے خود حضرت کو دیکھا کسی موقع پہ کبھی کسی کے آگے ہم نے انہیں جھکتے نہیں دیکھا. بڑے سے بڑا شیخ ہو یا کوئی بھی ہو، نہ کسی دنیا دار کے سامنے جھکتے تھے اور نہ کسی اور کے سامنے جھکتے تھے. وہ بھی خودداری پہ کبھی یہاں سے نہیں آنے دیتے تھے. خود کھڑے تھے، بالکل سچے اور سچے تھے. اور انہوں نے بھی وہ جو مشرف کے خلاف جو بات انہوں نے کی تھی، وہ بات تو اس دوران بھی ہمارے علمی حلقوں میں بڑی مشہور ہوئی تھی، اور خود بابا جی نے بھی بعد میں بیان کی. صحیح، آپ لوگوں نے بھی بابا جی کی زبان سے بھی سنی ہی ہوگی وہ بات، کہ جب مشرف کے دور میں مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تو جب سب کو اکٹھا کیا تھا مشرف نے، تو اس وقت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ تنظیم المدارس پاکستان کے صدر تھے، چیئرمین حضرت تھے. تو جب سب کو اکٹھا کیا تو اس نے اپنی باتیں کی اور بڑی دھمکیاں دیں. جو وہ دھمکیاں جو اس کا طریقہ تھا، جیسے وہ سیاستدانوں کو دیتا تھا سٹک دکھا کے، تو ایسے یہاں بھی اس نے کہا مولویوں کو بھی دھمکاؤ سٹک دکھا کے کہ ہم یہ کر دیں گے، تو ہم تمہارے مدرسے بند کر دیں گے، تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بڑا اس نے پریشر ڈالا. تو پہلے حضرت سنتے رہے، تو بعد میں جب ساری باتیں سن لی تو کہا تم کیا باتیں کرتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو مدرسہ یہ عمارتوں کا نام ہے، یہ اینٹوں اور دیواروں کا نام ہے؟ مدرسہ عبدالقیوم ہزاروی کا نام ہے. تم نے بند کرنا ہے، جاؤ جامعہ نظامیہ بند کر دو. عبدالقیوم ہزاروی کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے گا، وہی مدرسہ ہے، وہیں طالب علم آ جائیں گے. کیا وہ شاعر نے کہا رند جہاں بیٹھے وہی میں خانہ بنے. تو یہ تو وہی نا دل سے دل کا تعلق ہے. یہ تو دیے سے دیا جلنا ہے، شمع سے شمع جلنی ہے. اس کا عمارتوں سے کیا تعلق؟ عمارتیں ہوں تو بھی سبحان اللہ، عمارتیں نہ ہوں تو بھی یہ آواز تو کوئی نہیں دبا سکتا. یہ تو قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں جو ہیں یہ اللہ رسول کی طرف سے ہیں. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اگلے اپنا مکر کرتے ہیں، اپنا داؤ چلتے ہیں، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کرتا ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کون اچھی خفیہ تدبیر کر سکتا ہے؟ اللہ کی تدبیر، اللہ کی تدبیر. اللہ اگلوں کے داؤ میں گھیر کے پھنسا کے انہیں مارتا ہے. تو مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ کا بھی بڑا کردار تھا حضرت کی شخصیت سازی میں. دوسرا جن کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں وہ حضرت قبلہ علامہ قاضی محمد رشید نقشبندی رحمہ اللہ. ان کے نام سے لوگ ذرا کم آگاہ ہیں. قاضی محمد رشید نقشبندی رحمہ اللہ سے میں خود بھی ذاتی طور پہ بہت زیادہ متاثر ہوں. ان کی جو شخصیت تھی سبحان اللہ، چارمنگ، پرکشش شخصیت کے مالک تھے، اور دینی دنیاوی دونوں اعتبارات سے حضرت جو ہے اپنی مثال آپ تھے. قاضی رشید احمد نقشبندی رحمہ اللہ، ان کے پاس بابا جی سب سے زیادہ متاثر اپنے اساتذہ میں انہی سے تھے. اور حضرت خود فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی بیٹھتے تھے نا جب آپس میں، تو خود کبھی کہتے تھے کہ اگر قاضی رشید احمد نقشبندی رحمہ اللہ نے میری مذہبی اور سیاسی تربیت نہ کی ہوتی تو میں پتہ نہیں کہاں بھٹکتا پھرتا. یہ بات حضرت خود فرماتے تھے. تو قاضی رشید نقشبندی رحمہ اللہ کہیں جایا کرتے تھے تو اکثر جو ہے وہ حضرت کو ساتھ لے جاتے تھے. پروگرام وغیرہ میں کہیں جاتے تھے ان کو ساتھ لے جاتے تھے، گرومنگ کرتے تھے. اور صرف ان کو نہیں، اور بھی کئی حضرات کو کبھی کس کو لے جاتے تھے، کبھی کسی کو لے جاتے تھے ساتھ، کبھی کسی طالب علم کو، کبھی کسی طالب علم کو. وہ تربیت کرتے تھے طلباء کی. تو ایک مرتبہ انہوں نے رائے ونڈ جانا تھا کسی پروگرام میں، تو حضرت کو ساتھ لے گئے، قبلہ امیر المجاہدین کو. جب اسٹیشن پہنچے تو ٹرین چل چکی تھی. اب اگر ٹکٹ لیتے تو ٹرین چھٹ جاتی، اور پہنچنا جلدی تھا، لیٹ ہو رہے تھے. تو ایسے ہی ٹرین میں بیٹھ گئے کہ بھئی چیکر آئے گا تو اس سے ٹکٹ لے لیں گے اندر. لیکن وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چیکر آیا ہی نہیں. رائے ونڈ پہنچ گئے، وہاں اترے، پروگرام کیا، واپس آ گئے. اگلے دن جو ہے بابا جی کہتے ہیں مجھے حضرت نے پیسے دیے اور فرمایا مولوی خادم جاؤ. مولوی میں اردو میں کہہ رہا ہوں، ویسے وہ تو مولوی خادم کہتے تھے، پنجابی میں مولوی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں مولوی خادم یہ جاؤ اسٹیشن جاؤ اور رائے ونڈ کے 2 ٹکٹ لے آؤ. میں گیا اور 2 ٹکٹ لے کر آ گیا.
2 ٹکٹ لا کے میں نے حضرت کو پیش کیے تو حضرت نے وہیں پھاڑ دیے. پھاڑ کے کہا کہ یار یہ جو کل ہم نے سفر کیا نا تو ٹکٹ ہم نے لینا تھا, ہم لے نہیں سکے تھے, تو مجھے ساری رات نیند نہیں آئی, میں سو نہیں سکا کہ ٹکٹ جو ہے نا وہ ہم نے وہ کیا, تو میں نے اسی لیے ابھی یہ خریدا ہے کہ تاکہ جو ہے جو ان کی امانت انہیں پہنچ جائے. یہ میں نے بات کی تھی نا ابھی حلال کی اور امانت اور دیانت کی, کہ ایک طرف ماں کی تربیت ہے, ایک طرف باپ کی تربیت ہے, اور ایک طرف جو ہے وہ استادوں کی تربیت ہے, کہ وہ استاد بھی جو ہے نا وہ حلال امانت دیانت یہ سکھا رہے ہیں. تو پھر بچے خادم حسین ہی بنیں گے. تو بابا جی تبھی پھر سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے نا کہ کوئی 1 روپیہ ثابت کر دے تو میری قبر سے میری لاش نکال کے جو ہے وہ کوڑے لگانا یا لٹکا دینا. ویسے تھوڑی یہ دعویٰ کرتے تھے. خادم حسین اگر نہیں بکا تو نہ بکنے کی وجہ اس کے پیچھے یہ کردار ہے جن لوگوں نے ان کی شخصیت سازی کی ہے, کہ یہ وہ لوگ, کہ اب یہ دیکھیں کتنی معمولی سی بات لگتی ہے بظاہر, اور اس کو شاید کوئی اتنی اہمیت بھی نہ دے, لیکن یہ معمولی نہیں. یہ جو حساس ذہن رکھنے والے, حساس دل رکھنے والے, شریعت کا اور درد رکھنے والے, خوف خدا رکھنے والے, یہ اس کی حقیقت کو اور اہمیت کو وہی سمجھ سکتے کہ یہ کیا بات ہے. اور یہ علامہ قاضی رشید احمد نقشبندی رحمہ اللہ, جیسے میں نے کہا نا میں حضرت سے بہت زیادہ متاثر ہوں. وہ ان کی جو تربیت کا انداز تھا, میں پچھلے دنوں بھی طلباء کو شیئر کر رہا تھا یہ واقعہ, کہ حضرت ایک مرتبہ تفسیر بیضاوی پڑھا رہے تھے, تو تفسیر بیضاوی پڑھاتے ہوئے پہنچے اس آیت پہ, آخری جو حصہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پڑھا تو کتاب اٹھائے کتاب بند کر کے بڑے زور سے, سامنے طالب علم بیٹھا تھا, اس کے منہ پہ ماری زور سے. اور وہ طالب علم تھا جو اس کلاس کے اندر حضرت کا سب سے چہیتا طالب علم تھا, یعنی وہ پڑھنے میں بھی اچھا تھا وہ طالب علم, اور سعادت مند بھی تھا. تو لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں کہا, پڑھ رہے تھے ایسی غیر المغضوب علیہم, وہ پڑھا ہے اور ایسی بس بند کی کتاب اٹھا کے اس کے منہ پہ ماری زور سے, چل کھڑو, دفع ہو جا, باہر نکل جا. بڑے غصے سے وہ ڈر گیا, سارے طلبا ڈر گئے, سارے, وہ بھی ڈر گئے. اس نے کہا استاد غلطی ہو گئی. سعادت مند طالب علم تھے نا, کہ ابھی تو آج کل تو حال ایسا خراب ہو گیا ہے کہ استاد اگر کوئی تھوڑی سی سزا زیادہ دے دے تو اگلے جو ہے فوراً اماں ابا کو الگ شکایت کرتے ہیں, دیگر جو جہاں ان کا تعلق ہوتا ہے وہاں الگ پہنچ کے شکایتیں کرتے ہیں کہ جی استاد نے سزا دے دی, یہ کہہ دیا, یوں دے دی سزا, یہ سزا دے دی, وہ سزا دے دی. اتنی ہوتی نہیں ہے جتنی بڑھا چڑھا کے بیان کر دی جاتی ہے. تو لیکن وہ سعادت مند طالب علم تھے. وہ سعادت مند, اس نے فوراً آگے سے بجائے آرگومنٹ کرنے کے یا بجائے کچھ کہنے کے یا بجائے یہ کہنے کے جی میرا قصور کیا تھا, وہ جا کے مفتی اعظم ہزاروی رحمہ اللہ کے پاس نہیں گیا, وہ حضرت کے پاس نہیں گیا جا کے کہ جی استاد جی نے مجھے اتنے زور سے مارا, کو میرا قصور ہی نہیں تھا, ایسی مار دیا. وہ نہیں گیا. وہ اس لیے نہیں گیا, ایک تو خیر وہ خود بھی سعادت مند تھا, اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ اس لیے بھی نہیں گیا کہ اسے پتا تھا آگے جاؤں گا تو آگے وہاں سے بھی پڑھیں گی, کہ انہوں نے بھی آگے ہی فرمانا تھا کہ استاد کی شکایت کر رہا, وہ بھی آگے سے یہی کرتے تھے. تو بہرحال اس نے کہا استاد جی غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. میں نے کہا نہیں, باہر نکل جا, دفع ہو جائے. تو بہرحال اس نے بڑی عرض کی, ریکویسٹ کی, لیکن حضرت نہیں مانے, باہر نکال دیا. باہر نکال گیا, لیکن سعادت مند تھا, وہ گیا نہیں, وہ وہیں دروازے کے باہر وہیں بیٹھ گیا اور جو ہے وہ روتا رہا, آنسوؤں سے رو رہا ہے, بیٹھا ہوا اور دیکھ رہا ہے. اور حضرت نے دوبارہ اپنا سبق شروع کر دیا. تو وہ جب باہر نکلے سبق کے بعد, وہ پھر لڑکا پیچھے لگا, ہٹ جا, تو چلے گئے. اگلے دن پھر ایسے ہی, پھر یہی منظر. آخر باقی جو طلبہ ہیں سب نے تھوڑا ذرا مل کے سارے اس سے پوچھیں گے بھائی تم نے کیا کیا, استاد جی کو کیا کہا ہے, ایسی کیا حرکت کی ہے تم نے کہ استاد جی اتنے ناراض ہیں. وہ کہا یار قسم سے میں نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جب استاد جی ناراض ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی. بہرحال تو طلبہ سارے مل کے وہ سفارش کر رہے کہ استاد جی اس سے غلطی اگر کوئی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دیں, خیر ہے ہمارا بھائی ہے استاد جی, اور آپ کی بڑی عزت کرتا ہے, آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. جیسے ہوتا ہے طلبہ کہتے ہیں استاد کسی سے ناراض ہو جائے تو طالب علم اگر دوست ہوتے ہیں قریبی تو کہتے ہیں استاد جی یہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے اور آپ کی بڑی عزت کرتا ہے, تھوڑا ذرا وہ مسکا بھی لگاتے ہیں. تو وہ طلبہ نے کوشش کی تو بہرحال حضرت نہیں مانے. 2 دن
یہ غالباً 3 دن تھے، 2 یا 3، مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے کہ 2 دن ہوئے تھے کہ 3 دن ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت نے خود ہی سبق پڑھاتے ہوئے کہا او بھائی اندر آ جا، اس کو اندر بلا لیا، اندر بلایا اور پھر فرمایا کیا، ہمیں اب سمجھ آئی غضب کسے کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو انہوں نے کیا وہ غضب سمجھانے کے لیے کیا کہ یہ جو میں تمہیں تفسیر پڑھا رہا ہوں غضب کی، تو غضب ہوتا کیا ہے، اور کہا یہ میں مخلوق ہوں اور میں انسان ہوں، لیکن میرے ساتھ چونکہ تمہارا قریبی تعلق ہے تو میرے غضب میں تمہاری کیفیت یہ ہوئی کہ تم رو رہے ہو، کھانا پینا تمہارا چھوٹا ہوا ہے اور تمہیں پریشانی ٹینشن لاحق ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، استاد جی ناراض ہیں ناراض۔ جب میرا غضب ایسا ہے تو جو خالق و مالک ہے اس کے غضب کا تم اندازہ کر سکتے ہو اس کا غضب کیسا ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو جسے کہتے ہیں نا گھول کے پلانا، یہ وہ لوگ تھے جو یہ دل کے اندر اتارتے تھے۔ تو قاضی رشید احمد نقشبندی رحمہ اللہ جو ہے، حضرت کردار سازی حضرت پہ ختم تھی، ان کے جیسے بھی ہم نے بہت کم دیکھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہی دیکھے۔ حضرت بھی جیسے میں جملہ میں نے استعمال کیا تھا اپنی مثال آپ، تو حضرت بھی اپنی مثال آپ ہی تھی، اور اتنا خیال فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ یہ چیزیں تربیت اپنی جگہ پہ، اور خود ان کا اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے اساتذہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ یہ بات خود بابا جی نے بیان کی کہ مجھے ایک مرتبہ وہ لے گئے استاد الاساتذہ ملک المدرسین امام المناطقہ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ کے پاس۔ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمہ اللہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے، یہاں اس وقت بڑے بڑے مدرسین ان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ بھی حضرت کے شاگرد تھے، علامہ اشرف سالوی صاحب بھی حضرت کے شاگرد تھے، مفتی ابراہیم صاحب سکھر والے جو ہیں یہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں، علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمہ اللہ کے۔ شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ بھی حضرت کے شاگرد تھے۔ تو حضرت کے بڑے بڑے لوگ حضرت کے شاگرد ہیں، مدرسین، اسی لیے ان کا لقب ہے ملک المدرسین۔ تو علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس علامہ رشید احمد نقشبندی رحمہ اللہ ملنے کے لیے جاتے تھے، استاد ہیں ملنے جاتے تھے وہ، تو ملنے گئے تو ایک مرتبہ بابا جی کہتے ہیں مجھے ساتھ لے گئے، تو جب ملنے کے بعد واپس باہر آنے لگے، نکلے ہم باہر، وہاں سے آنے لگے واپسی، تو کہا استادوں نے اس وقت سفید رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، وہ پرانی ٹوپی جالی والی جیسے پرانے حضرات استعمال کرتے تھے، تو کہا استادوں نے ٹوپی لگائی ہوئی تھی سفید جالی والی، تو وہ ٹوپی انہوں نے اپنے سر سے اتاری اور علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمہ اللہ کے پاپوش شریف، ان کے جوتے جو ہے جوڑے، ان کے جوتے صاف کیے اس ٹوپی سے صاف کیے، اور اس کے بعد وہ ٹوپی جھاڑی نہیں، جھاڑے بغیر ایسے ہی سر پہ پہن لی، اور مجھے راستے میں یہ کہتے رہے بار بار کہ آج بڑی سعادت نصیب ہوئی کہ آج استادوں کے جوتے ٹوپی سے صاف کرنے کی سعادت ملی۔ تو وہ ایسے تھے، تو وہ اس طرح تربیت کرتے تھے کہ خود بھی بڑوں کا ادب بھی سکھاتے تھے کہ بڑوں کا ادب اور بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، استادوں کا احترام کیسے کرنا ہے، طلباء کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے بابا جی جو ہے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ جب پڑھتے تھے تو اس وقت خطابت اور امامت بھی کرتے تھے، جیسے ہمارے بھی طلباء بعض امام و خطیب ہوتے ہیں، تو مسجد میں امام بھی تھے خطیب بھی تھے، تو انہوں نے مسجد میں پروگرام رکھا، تو جیسے طلباء ہوتے ہیں بعض اوقات تھوڑا ذرا بڑا پروگرام کرتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے استادوں میں سے کسی کو بلا لیں، تو بابا جی نے بھی جو ہے علامہ رشید احمد نقشبندی رحمہ اللہ کو مدعو کر لیا، حضرت تشریف لے آئے۔ اب بابا جی انتظام وغیرہ چونکہ خود ہی کر رہے تھے سارا کرتے، تو اسی لیے وہ پیچھے ہی بیٹھ گئے، تب حضرت تقریر فرما رہے، تو چونکہ حضرت مدرس تھے، پکے عالم تھے اور تھے بھی مدرس، تو وہ بات کرتے کرتے انہوں نے پوچھ لیا ایسے، اچھا ہاں بھائی آپ لوگ مجھے یہ بتائیں سارے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائیا وہ کون تھی، ان کا کیا نام ہے؟ تو بابا جی کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے بیٹھا تھا، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا سیدہ حلیمہ سعدیہ، تو کہا استادوں نے بھی ایسی بے ساختہ فوراً ان کے منہ سے نکل گیا، کھوتا نہ ہوئے تھا، کھوتا جو ہے وہ پنجابی میں گدھے کو کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ان کے منہ سے بے ساختہ یہ نکل گیا، اور ساتھ انہوں نے کہا سیدہ حلیمہ سعدیہ حضور کی مرضعہ ہیں، دائیا نہیں ہے، مرضعہ مانا دودھ پلانے والی، تو کہا انہوں نے حضور کو دودھ پلا ہے، وہ حضور کو دودھ پلانے والی ہیں، دائیا نہیں ہے۔ اب خیر یہ ان کے منہ سے نکل تو گیا، بابا جی کہتے ہیں اگلے دن جب حضرت تشریف لائے نا کلاس میں سبق پڑھانے، تو بولا مجھے
جب سبق ختم ہوا اور ہم لوگ باہر جانے لگے تو مجھے انہوں نے ایک پرچہ دیا، پرچی تھی وہ فولڈ کی ہوئی، تو میرے ہاتھ میں دی اور مجھے کہا کہ یہ باہر جا کے پڑھنا۔ کہ جب میں نے باہر جا کے کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں اپنے الفاظ میں، روایت بالمعنی کر رہا ہوں آپ، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ عزیز کل میں نے آپ کی مسجد میں اس طرح بیان کرتے ہوئے بے ساختہ میرے منہ سے یہ نکل گیا، اصل میں کلاس ہوتی ہے، کلاس میں بعض اوقات کوئی بات بے ساختہ منہ سے نکل جاتی ہے، لیکن وہاں آپ امام اور خطیب ہیں، تو میں وہی کلاس والے ماحول میں بے دھیانی میں میرے منہ سے وہی نکل گیا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا بعد میں کہ وہاں آپ کے مقتدی بیٹھے ہوئے تھے، نمازی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے میں نے آپ کو یہ جملہ بول دیا، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور یہ لفظ اس میں حضرت نے لکھا تھا کہ آپ یقیناً بڑے پن کا ثبوت دیں گے، تو یہ لکھ کے دیا ان کو۔ اچھا، لکھ کے بھی اسی لیے دیا کہ بھائی یہ شاگرد ہے ہمارا، سامنے بولوں گا تو بولے گا نہیں وہ ساجی شرمندہ کر رہے ہیں، یا اسے لگے گا شاید جو ہے نا وہ طنز کر رہے ہیں یا شرمندہ کر رہے ہیں، یا وہ آگے سے وہ پتہ نہیں بات کہے نہ کہے، لکھ کے دے دی پرچی کہ وہ باہر جا کے پڑھنا، یعنی میرے سامنے سے روب کی وجہ سے پڑھ نہ پائے تو باہر جا کے پڑھنا پڑھی۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ علامہ خادم حسین نظوی کی بیک پہ تھے، جو میں نے کہا جن کا ذکر کرنا، جن کو خراج تحسین پیش کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، واجب سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ آف سکرین، کہ جو سامنے نہیں ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو ان کو پتہ چلے کہ ان کے پیچھے جن لوگوں نے خادم حسین کو خادم حسین بنایا ہے وہ یہ لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کی بھی خدمات ہیں، انہیں بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے، اور یہ بھی ہم دیکھ لیں جو ہم میں سے استاد ہیں وہ اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر ہم اچھا کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ اور استقامت کی دعا مانگیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو استغفار کریں اور اس طرح کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کیا پتا کہ ان میں سے کون سا بچہ کیا بنے گا۔ اس وقت کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب علامہ خادم حسین نظوی جو ہے وہ اس مقام پر پہنچیں گے، اس وقت تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا نا، لیکن یہ پیچھے آہستہ آہستہ گریجولی، یہ جو میں نے کہا حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وہ انہوں نے تربیت کی، تو ان کی تربیت کے نتیجے میں وہ اتنے ساروں میں سے یہ ہیرا ایسا چمک کے باہر آیا نکلا کہ اس نے ساری دنیا کے اندر کھلبلی مچا دی۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھر تھلی، اردو میں کھلبلی اور پنجابی میں تھر تھلی مچا دی، کھلبلی مچا دی۔ تو یہ پیچھے حضرات کی تربیت ہے۔ اسی طرح بابا جی کچھ حضرات سے بہت زیادہ متاثر تھے، کچھ شخصیات سے بہت زیادہ متاثر تھے، جن میں مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ، حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ میں ان سے عشق کرتا ہوں، اتنے ان سے متاثر تھے، آئیڈیالائز کیا انہوں نے کسی دور میں ان کو، علامہ نیازی صاحب کو بھی اور یہی نورانی صاحب کے ساتھ بھی۔ نورانی صاحب کے ساتھ تو خیر وہ خود کہتے تھے کہ علامہ رشید احمد نقشبندی رحمہ اللہ بھی، میں نے جن کی بات کی، جن کے میں واقعے سنا رہا تھا، ان کے بارے میں بابا جی کہتے تھے کہ نورانی صاحب سے ان کو عقیدت ایسی تھی کہ اگر کوئی کبھی انہیں تعویذ کا کہہ دیتا نا تو وہ نورانی صاحب کا نام لکھ کے دے دیا کرتے تھے تعویذ کے طور پہ، اور بولا اس سے بھی لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو بولا نورانی صاحب سے تو مجھے جو عقیدت تھی علامہ شاہ نورانی صاحب رحمہ اللہ سے، وہ استادوں کی وجہ سے، علامہ رشید احمد نقشبندی رحمہ اللہ کی وجہ سے، اور مجاہد ملت علامہ ستار خان نیازی رحمہ اللہ سے جو عقیدت تھی، وہ کہتے ہیں وہ مجھے خود تھی ان سے، کہ وہ جو ان کا انداز تھا، ان کی آواز گھن گرج والی اور ان کا دلیری والا انداز اور ڈٹ جانا اور وہ پھانسی کی سزا والا معاملہ اور ختم نبوت کے لیے ان کا کھڑا ہو جانا، تو وہ مجھے یہ چیز اپیل کرتی تھی۔ تو علامہ نیازی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں بابا جی نے خود یہ بات بتائی کہ ایک مرتبہ ایک جلسے کے اندر میں گیا علامہ نیازی صاحب رحمہ اللہ کے، تو وہاں پہ میں نے حضرت کے جوتے اٹھائے اور جوتے اٹھا کے میں نے اپنی دستار پہ رکھے کہ ان جوتوں کی مجھے برکت ملے اور ان جوتوں کی برکت سے میرے اندر بھی دلیری اور جرأت پیدا ہو۔ یہ بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، اپنے بڑوں کو بڑا ماننا، یعنی یہ آج بظاہر ایسا لگتا ہے بعض لوگوں کو یہ شکوہ بھی ہے کہ جناب بابا جی جو کسی کی بات نہیں رکھتے تھے، تو بابا جی اپنے بڑوں کو بڑا مانتے تھے اور بہت ساروں کی وہ بہت سی باتیں رکھتے تھے، لیکن جہاں انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو چونکہ وہ کھرے آدمی تھے، ان کے ہاں مداہنت نہیں تھی، ان کے ہاں ڈپلومیسی نہیں تھی،
وہ یہ چیز نہیں سمجھتے تھے کہ مجھے جو ہے اس کے سامنے یہ کہنا ہے اور پیچھے یہ کہنا ہے. جو وہ پیچھے کہتے تھے وہی وہ سامنے کہہ دیا کرتے تھے. انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی بات تو کہتے تھے تو اس پہ وہ اڑ جاتے تھے تو اڑ جاتے تھے, کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے. تو یہ ان کی شخصیت کے اندر یہ چیز تھی. ورنہ باقی بڑوں کا احترام وہ بالکل پراپر انداز میں کرتے تھے. ہمیشہ طلبہ کو بھی یہی سکھاتے تھے کہ بڑوں کا ذکر اچھے انداز میں کرنا ہے, بڑوں کا ذکر اچھے انداز میں کرنا ہے. ایک مرتبہ حضرت سبق پڑھا رہے تھے تو بہاولپور کے ایک طالب علم تھے, انہوں اعلیٰ حضرت کا ذکر آیا تو بہاولپور کے طالب علم نے کہا کہ جناب علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمہ اللہ نے ہدایق بخشش کی شرح لکھی ہے 25 جلدوں میں, الحقائق فی الحدائق کے نام سے. تو بابا جی بڑے خوش ہوئے اور علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمہ اللہ کا بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا, ان کی تعریف اور تحسین بھی کی. اس کے بعد جیب سے پیسے نکالے, اس طالب علم کو دیے اور کہا اب بہاولپور جانا تو یہ حضرت کو میری طرف سے نذرانہ پیش کرنا اور میرا سلام بھی عرض کرنا اور میرے لیے دعا بھی کرانا. تو بڑوں کا وہ احترام کرتے تھے, بڑوں کا ادب کرتے تھے. علامہ نیازی صاحب کے جیسے میں نے کہا کہ جوتے اٹھا کے انہوں نے اپنی دستار پہ رکھ لی. علامہ نیازی صاحب رحمہ اللہ کا جب وصال ہوا 2001 کے اندر تو جامعہ نظامیہ رضویہ سے پوری بس آئی تھی قافلے کی صورت میں, تو بابا جی ساتھ تھے اس وقت. تو علامہ نیازی صاحب رحمہ اللہ کے وصال کے بعد چونکہ حضرت نے شادی کی نہیں تھی, فرمایا تھا کہ جب تک نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگا میں شادی نہیں کروں گا, قسم کھائی تھی اور اسے انہوں نے نبھایا. علامہ نیازی صاحب رحمہ اللہ کی چونکہ اولاد نہیں تھی لیکن جو بھانجے تھے نا وہ بھی علامہ نیازی صاحب کی طرح ہی لہیم شہیم, لمبے تڑنگے, ستون کی طرح. تو جب جنازہ ہوا تو ان کے بھانجوں نے, جنازہ ہوا تھا ہاکی گراؤنڈ کے اندر وہاں, تو ان کے بھانجوں نے جنازے کے گرد گھیرا ڈال لیا کہ بس یہیں دور سے زیارت کرو, ہمیں دیر ہو رہی ہے, جلدی تدفین کریں گے, دیر نہیں کرنی, دور سے. رش زیادہ تھا, انہوں نے گھیرا ڈال دیا. لیکن بابا جی پھر بھی دھکم بیل کے اندر گھس گئے, جاتے جاتے اندر گئے, اندر جا کے علامہ نیازی صاحب کے ماتھے کو بوسہ دیا اور کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا الرجل, جسے یہ بات پسند ہو کہ کسی جنتی مرد کو دیکھے تو وہ اس مرد کو دیکھ لے. علامہ نیازی صاحب. تو بابا جی اپنے بڑوں کا احترام بھی کرتے تھے اور یہ جن لوگوں سے متاثر تھے, جیسے میں نے کہا نا کردار شخصیت سازی میں جس طرح ماں باپ کا کردار تھا, جس طرح استادوں کا کردار تھا, اس طرح وہ لوگ کہ جن سے آدمی انسپائریشن لیتا ہے, جن سے آدمی متاثر ہوتا ہے, ان کا بھی شخصیت سازی میں بھرپور کردار ہوتا ہے, اسے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. بلکہ اگر آپ جدید عربی طرز دیکھیں تو بعض اوقات وہ بڑوں کا ذکر کرتے ہیں نا کسی شخصیت کا, تو اس کے تذکرے میں, اس کے ترجمے میں, اس کے تعارف میں باقاعدہ وہ عنوان قائم کرتے ہیں کہ ان پر اثر کس نے ڈالا. پھر ان شخصیات کا نام لکھا جاتا ہے کہ جن سے یہ متاثر تھا, اور پھر اس بندے نے اثر کس میں ڈالا, یعنی وہ لوگ کہ جو اس بندے سے متاثر تھے ان میں سے چند بڑوں کے نام لکھے جاتے. تو حضرت ان لوگوں سے متاثر تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کے جن سے بابا جی متاثر ہوئے اور علامہ خادم حسین نظوی صاحب میدان میں آئے, اللہ ان حضرات کے درجات کو ہی بلند فرمائے, ان کے فیض و برکات سے بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے, اور بابا جی کے فیض و برکات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حصہ عطا فرمائے. ٹائم چونکہ جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے, بس میں ایک دو باتیں اور کہہ دیتا ہوں, پھر جو ہے وہ مزید سما خراشی نہیں کروں گا. دل تو میرا کر رہا ہے کہ میں اور بھی بیان کروں, بابا جی کا چونکہ ذکر ایسا ہے سبحان اللہ, اور بات جو ہے وہ عشق رسول کی ہو, بات دلیری کی ہو, بات جرت کی ہو, تو لیکن وقت بھی بہرحال دامن گیر ہے. ایک مرتبہ جامعہ نظامیہ رضویہ میں ایک کلاس والوں نے چھوٹی سی محفل رکھی, تو بابا جی شیخ الحدیث تھے اس وقت, انہوں نے محفل رکھی تو انہوں نے آ کے جو ہے وہ عرض کر دیا کہ حضور آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے اگر قدم رنجہ فرما دیں تو دعا آپ فرما دیں. تو جیسا ہوتا ہے مدارس کے اندر اس طرح, تو بابا جی بھی چلے گئے. اب جب بیٹھے تو ایک لڑکے نے اقبال کا کلام پڑھا, نعت پڑھی, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. یہ میں اس وقت بھی پڑھا کرتا تھا جب میں بابا جی کے نام سے بھی آگاہ نہیں تھا. یعنی ہم اپنی اسکول لائف کے اندر بھی 3 سال ہم نے بھی ڈسٹرکٹ ٹاپ کیا ہے بیت بازی میں,
تو یہ نظم تو نظم اقبال کی ہم اس وقت بھی پڑھتے تھے. تو اس نے یہ پڑھا تو، اور جو ہمارے اسکول کے ٹیچر تھے، تو میں نے استادوں کا ذکر کیا تو میں بھی تھوڑا سا خراج تحسین ان کو بھی پیش کر دیتا ہوں. ہمارے ایک استاد تھے، ابھی بھی حیات ہیں، سر ریاض احمد بھیروی. بھیرا شریف سے انہوں نے 2 سال پڑھا تھا، پڑھ کے پھر چھوڑ دیا تھا. تو ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے اسکول کے اندر. تو لیکن بہت زبردست علمی حوالے سے، عملی حوالے سے، دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، ہر حوالے سے وہ بھی بہت پر اثر شخصیت تھے. تو وہ اسکول کے اندر کبھی کبھی یہ لوح بھی تو قلم بھی تو جو ہے یہ وہ خود بھی پڑھتے تھے، اور کبھی جو ہے لڑکوں سے پڑھواتے تھے جو اچھے لہن والے ہوتے تھے، خوش الہان لڑکے، ان سے پڑھواتے تھے اور وہ روتے تھے. تو مجھے اب بھی کبھی کبھی یہ کلام چلتا ہے تو وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ کیسے وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے وہ رو رہے ہوتے تھے. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اسی کا وہ شعر بڑا جو ہٹ بھی ہوا، اور بابا جی نے بھی بہت زیادہ اس کو کئی جگہوں پہ پڑھا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل گیا وہ جستجو، عشق حضور و اضطراب. تو بہرحال وہ طالب علم نے پڑھنا شروع کیا. وہ طالب علم پڑھ رہا تو بابا جی جھوم رہے وہ پڑھ رہا، بڑے خوش ہو رہے. جب اس نے ختم کیا تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، مٹھی بند کر کے اس کے ہاتھ میں رکھی، 1000 کا نوٹ دیا اسے. نوٹ 1000 کا اس کے ہاتھ میں رکھا، کہا بیٹا اسی کو کتاب لے لینا. تو یعنی وہ دیا بھی کرتے تھے. عمرے پہ ایک طالب علم تھے، بعد میں خیر وہ فارغ و تحصیل ہو گئے، عالم بنے. تو عمرے پہ گئے تو مواجہ شریف کے سامنے عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے فون کیا. بندہ خوش ہوتا ہے نا، بندہ عمرے پہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ساتھ عطا فرمائے، جن کو نہیں ملی اور مجھ سمیت جن کو ملی ہوئی اللہ انہیں بار بار عطا فرمائے، بخیر و عافیت، بآسانی، بادب، باذوق، حاضری کی سعادت دے. تو وہ بندہ خوش ہوتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے میں یہ یاد کروں، اپنے محسنوں کو یاد کروں، ان کو بتاؤں، دعا لوں. تو وہ مواجہ شریف کے سامنے ان کا دل کیا. میں فون تو ان کو پہلے خیال آیا کہ استادوں کو کرتا ہوں. تو مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے فون لگایا علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ کو. اب علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ اس وقت اداریہ لکھ رہے تھے. بابا جی ایک رسالہ نکالا کرتے تھے. جس زمانے میں یہ تحریک لبیک اور تحریک رہائی ممتاز حسین قادری جب یہ نہیں تھی، اس زمانے میں بابا جی نے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی، انجمن فدائیان ختم نبوت. تو اس کا ایک رسالہ نکالا کرتے تھے آپ العاقب کے نام سے. ختم نبوت پہ چونکہ آپ شروع سے ہی کام کر رہے تھے، العاقب کے نام سے آپ رسالہ نکالتے تھے. اس کے آپ نے کافی خصوصی نمبر بھی نکالے تھے، جن میں سے ایک تو بہت ہی زیادہ مشہور ہوا تھا علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نمبر جو آپ نے نکالا تھا، بہت زیادہ مشہور ہوا تھا. تو العاقب وہ جو رسالہ ہے اس کا حضرت اداریہ لکھ رہے تھے اس وقت. تو جب فون کیا اس نے تو اداریہ لکھتے تو جب اس نے کہا نا حضور میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں تو میں نے سوچا آپ کو یاد کروں، استادوں کو یاد کروں، سلام کے لیے کیا. تو انہوں نے کہا مولانا 1 منٹ، 1 منٹ کہہ کے کھڑے ہو گئے. کہا مجھے کھڑا ہونے دو. کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے پھر جو ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھا، اور وہ شعر پڑھا وہ جو حضرت کا سلام کے اندر ہے نا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. تو وہ انہوں نے تصرف کر کے یوں پڑھا، آپ کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. وہ دلیر لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ہر جگہ ان کا جو انداز ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. انہوں نے وہاں بھی دیکھیں انتخاب کس کا کیا، حضور کی شان تو بیان کی ساتھ میں جو ہے انہوں نے وہ دلیری، جرت، بہادری، وہ ساتھ انہوں نے وہ والا بیان کیا. وہ شعر انہوں نے پڑھا. اور اسی سے مجھے علامہ نیازی صاحب کا واقعہ بھی یاد آ گیا. علامہ نیازی صاحب جو ترا لگایا کرتے تھے، جو امامہ شریف باندھتے تھے، وہ خاص ہمارے میاں والی کا وہ ثقافتی ورثہ ہے. وہاں کی ثقافت ہے کہ وہاں اس طرح اسے، وہاں تو خیر پگ کہتے ہیں، پگ باندھتے ہیں اس طرح. تو اب تو خیر
اپنا اپنا انداز ہے ہر ایک کا. وہ ہر پھول کا، میں نے شروع میں کہا تھا نا، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، ہر ایک کا اپنا فلیور ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بابا جی نے وہ شعر پڑھا اور اس کے بعد بابا جی نے خود اس بات کا اس اداریے میں بھی ذکر کیا کہ میں یہ اداریہ لکھ رہا تھا کہ اس دوران مولانا کا فون آیا، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے فون لگایا، فون لگا کے پورا واقعہ پھر آگے بابا جی نے خود اداریے میں لکھا ہی اس علاقب کے، اور آج بھی وہ چھپا ہوا موجود ہے. تو بہرحال ان کی زندگی کے خود اپنے جو واقعات اور اپنے اقوال اور ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ بھی سبحان اللہ ہمارے لیے ان کے اندر بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے. اور جن حضرات نے ان کی تربیت کی ہے یا ان کی شخصیت سازی میں کردار ادا کیا ہے، ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان سب کو اپنی رحمت و رضوان کی بارش میں رکھے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور استقامت کے ساتھ دین متین کی بیش از بیش خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وہ اپنا کام کر گئے، اب جو ہمارے حصے کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے. تو ہم سب جو ہے وہ دین کے ساتھ ڈیووٹڈ ہو جائیں. ہم جہاں ہے وہ اس مقام پہ جو کہیں بھی ہے، کسی تنظیم کا حصہ ہے، اگر وہ اہل سنت کی ہے بھلے تنظیم کا حصہ رہے، کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہے، اس انفرادی سطح پر ادارے کا حصہ ہے، ادارے میں الگ کہیں بھی ہے، بہرحال یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے بھی دین کی خدمت کرنی ہے. دین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم نے بھی دین کو کچھ پیش کرنا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کا مخلص خادم بنائے، اخلاص و استقامت کے ساتھ دین متین کی بیش از بیش خدمت کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، برے خاتمے سے بچائے، محبوب کے غلاموں میں ہی رکھے، دونوں جہاں میں محبوب کے غلاموں میں رکھے، محبوب کے لواء الحمد تلے جگہ عطا فرمائے، محبوب کے دیدار سے شاد کام فرمائے، اپنی وجہ کریم کی رویت سے شاد کام فرمائے بروز حشر. اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سازشوں سے ہم سمیت تمام اہل دین کو بچائے. جو اہل دین کے خلاف، اہل علم کے خلاف، اہل مدارس کے خلاف سازشوں میں جہاں جہاں لگے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ ان کی سازشوں کو انہی پہ الٹا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا امام الانبياء ايها المختار فينا زادنا الحب حرينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرت ساری نکالو، ہم بدوں کو بھی نبھالو، اپنے دامن میں چھپا لو. ارحق درود تم پہ بھیجے تم
اس کو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حق علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ وکف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نباله كل العباد، وعم نباله كل العباد، وعم نباله كل العباد، حبيب الله يا خير البرى، يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، صلي على محمد صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ ایک اعلان سماعت فرما دیجیے انشاءاللہ تعالی، پرسوں روز ہفتہ ماہانہ تربیتی اجتماع ہوگا ادارہ الفیضان کا، جیسے کہ ہر مہینے ہوتا ہے، اور اس میں خصوصی کتاب محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا نسیم محمد صدیقی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا۔ تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے انشاءاللہ اسی جگہ پر پرسوں بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ادارہ الفیضان کا انشاءاللہ ماہانہ تربیتی اجتماع ہوگا۔ تمام بھائی وقت کی پابندی کے ساتھ ضرور شرکت فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب نے تیرا اور تیرے پیارے محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے، یا الہ العالمین اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے مولا کریم، ہماری اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے حتمی یقینی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے مولا کریم، علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے درجات کو خوب بلندی عطا فرما۔ مولا کریم، ان کے مزار پر انوار پر اپنی انوار و تجلیات کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین، ان کے طفیل ہماری اور ہمارے جملہ مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین،
ان کے علم اور عشق کا فیضان ہم سب کو عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ اے مولا کریم ہمیں ایمان کامل عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، اخلاص و للہیت کی دولت کامل عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، جملہ حاضرین پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ یا الہ العالمین اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے تحت جملہ مدارس کو خوب ترقی عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے اداروں میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ جملہ مدرسین، معلمین، منتظمین پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ یا الہ عمل میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کو خوب ترقی عطا فرما۔ مولا کریم پیر طریقت حضرت علامہ عبدالجبار احمد نقشبندی صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم ان کی کاوشوں کو، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ مولا کریم ان کے ساتھ جملہ انتظامیہ پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ مولا کریم ان کی کاوشوں سے جو ادارے چل رہے ہیں، مولا کریم ان اداروں کو بھی خوب ترقی عطا فرما۔ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم ہماری دعائیں اپنے محبوب کریم کے صدقے اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔